नहमदुहु व नुसल्ली व सल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नूरल्लाह। तमामी देखने वाले नाज़रीन कराम को आपके मेज़बान बाबुल मुग़ल की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन नूर रमज़ान जारी व सारी है और आज रमज़ान मुबारक का दूसरा रोज़ा है। तमामी देखने वाले नाज़रीन दूसरे रोज़े की अफ्तारी का एहतमाम कर रहे होंगे। आज के हमारे इस प्रोग्राम में हमारे खुसूसी मेहमान हैं आलम इस्लाम की मशहूर व मारूफ आलिम दीन मुफ्ती हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ग़ुलाम गौस मदनी साहब। अल्लामा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब आप कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा करम, आप सुनाइए। साहब रोज़े कैसे जा रहे हैं? अल्लाह का बड़ा करम माशाअल्लाह। नाज़रीन कराम, आज के जो हमारे प्रोग्राम का मौजू है वो है रोज़े के हवाले से मसाइल। रोज़े के अंदर क्या क्या मसाइल पेश आते हैं उस हवाले से हम बात करेंगे और उन मसाइल से कैसे बचा जा सकता है इस हवाले से हम बात करेंगे मुफ्ती साहब से। तो मुफ्ती साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि अल्लामा साहब रोज़े के अंदर क्या क्या मसाइल पेश आते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बाबर भाई अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत अच्छा ये मौजू सेलेक्ट किया है और ये मसाइल सीखना ये हर एक शख्स पर लाजिम व ज़रूरी है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है फ़स्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून कि अगर तुम नहीं जानते तो अहल इल्म से सवाल करो। माह रमज़ान मुबारक का ये खुसूसी महीना है, बाबरकत महीना है, लेकिन हमारी अक्सरियत जो अवाम है वो इल्म ना होने की बिना पर अपने रोज़ों को ज़ाया कर रही होती है, उन्हें मसाइल का बिल्कुल मालूम नहीं होता। हाँ सब रोज़े जैसे कि एक वो मिलती है हमारे को देखने जाता है कि कभी कभार लोगों के सवालात आते हैं हमारे पास कि हम सो रहे थे और सेहरी का टाइम निकल गया लेकिन हमने कुछ खाना नहीं खाया और ऐसे हमारा रोज़ा हो जाएगा? देखिए बात समझिएगा कि सबसे पहले रोज़े की तारीफ़ को अपने जहन में रखिएगा। रोज़ा कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक बग़ैर कुछ खाए पिए रुके रहना और इसी तरह ज़ौजैन का आपस में इख्तिलात मिलाप जो है उससे रुके रहना, ये रोज़े का नाम है। नियत करना, ये नियत कहते हैं दिल के पक्के इरादे को। नियत होगी रोज़े की तो रोज़ा कामिल होगा, मुकम्मल होगा। अगर रोज़े की नियत नहीं होगी तो रोज़ा नहीं होगा। अब जो सवाल आपने पूछा है कि अगर एक शख्स सुबह सादिक में नहीं उठता बल्कि वो उठता है 9 बजे या 8 बजे, तो अब वो शख्स क्या करे? क्या उस वक्त वो रोज़े की नियत करे? कैसे रोज़े को अपना मुकम्मल करे अगर वो रोज़ा रखना चाहे? तो याद रखिएगा इस सूरत में उलमाए किराम इरशाद फरमाती हैं कि जो रमज़ान का फ़र्ज़ रोज़ा होता है उसके लिए नियत ज़वाल के वक्त से पहले पहले की जा सकती है, लेकिन इसकी शर्त ये है कि वो नियत ये करेगा कि मैं सुबह सादिक से ही रोज़ेदार हूँ और कुछ खाए पिएगा नहीं। ऐसा नहीं है कि वो 8 बजे उठता है और अपना डट के नाश्ता करे और उसके बाद कहे कि मैं रोज़ेदार हो गया। रात को बंदा सोया, उसकी नीयत है सुबह से रोज़ा रखना, लेकिन किसी भी वजूहात के बिना पर वो सहरी में नहीं उठ पाया, सुबह उठा, तो उसका रोज़ा हो जाएगा? बिल्कुल रोज़ा उसका हो जाएगा, क्योंकि ज़वाल के वक्त से पहले पहले। बस शर्त ये होनी चाहिए, शर्त ये है कि सुबह सादिक से ही मैं रोज़ेदार हूँ और कुछ खाना पीना नहीं है, बगैर कुछ खाए पिए हुए उसको नियत करनी है, उसका रोज़ा हो जाएगा। अच्छा अल्लामा साहब, और मिसालें ये भी मिलती हैं कि काफ़ी दफ़ा देखा गया है कि लोगों के ध्यान नहीं होता, क्योंकि आलिमों की काफ़ी कोशिशें रही हैं मुख्तलिफ़ चैनलों पे और अपने इस्लाही बयान से, जिससे उन लोगों को, रोज़ेदारों को उनकी इस्लाह मिलती है कि कैसे रोज़ा रखना चाहिए। तो काफ़ी दफ़ा ये देखा गया है कि सहरी का टाइम निकल गया, सहरी का टाइम फजर से पहले होता है और फजर की अज़ान हो रही है, लोग खाना पीना मशगूल रखते हैं कि उनका जहन होता है कि जब फजर की अज़ान ख़त्म होगी, जब सहरी का टाइम ख़त्म हो रहा है। तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए इस सूरत हाल में मसला ये है कि रोज़े का जो ताल्लुक़ है, सहरी का जो ताल्लुक़ है वो अज़ान से नहीं है, बल्कि अज़ान से पहले ही सहरी का टाइम ख़त्म हो जाता है। यानी रोज़ा जो है वो आपने अज़ान से पहले ही आपने सहरी करके आपने बिल्कुल फ़ारिग हो जाना, खाने पीने से फ़ारिग हो जाना। लेकिन हमने ये देखा है कि बसा औक़ात लोग ये कहते हैं कि जब तक अज़ानें हो रही हैं या जब तक बाज़ देहातों में, बाज़ गाँव देहातों में ये बातें की जाती हैं कि जब तक चूंटी नज़र नहीं आएगी
تو اس وقت تک کھا پی سکتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ سحری کا وقت جو ہے وہ اذان سے پہلے ختم ہو جاتا ہے، لہٰذا اذان سے 5-10 منٹ پہلے ہی اپنا کھانا پینا یہ ختم کر دینا چاہیے، اور اذان کا احترام کریں، اذان کا جواب دیں اور سیدھا ڈائریکٹ نماز کے لیے چلے جائیں، اذان سے پہلے ہی اپنی کھانے پینے کو آپ نے ختم کر دیا۔ اچھا، ایک کوئی بندہ ہے، اب اس کو اس مسائل کا نہیں پتہ اور اس نے پورے ماہ کے روزے رکھے اس طریقے سے، تو کیا اس کے روزے قبول ہوں گے؟ جہالت کی بنا پر اس کے روزے قبول نہیں ہوں گے۔ جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یار ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا، ہم تو جانتے ہی نہیں تھے، ہمیں علم نہیں تھا، تو یاد رکھیے گا کہ اگر علم نہ ہونے کی بنا پر آپ ایک گناہ کر رہے ہیں، گناہ کا عذاب ملے گا، اس کے علاوہ علم نہ سیکھنے کا بھی عذاب ملے گا، ڈبل عذاب ملے گا۔ لہذا انسان کو یہ چاہیے کہ وہ علم سیکھے، مسائل سیکھے، جب تک مسائل نہیں معلوم ہوں گے اس کی عبادات کامل نہیں ہوں گی، مکمل نہیں ہوں گی، اور یہ عبادات اس کی ناقص رہیں گی۔ روزے کی حالت میں اگر کسی انسان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، یا فار ایگزامپل ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور اس کے بندے کے جسم میں سے خون نکل جاتا ہے، اور کنڈیشن ایسی ہے کہ اس کو دوائی کھانے کی ضرورت پڑے یا انجیکشن کی یا ڈرپ لگانے کی، تو اس کے دوران روزہ رہے گا یا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ دیکھیے، خون جسم سے نکلنے سے روزے کے ٹوٹنے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں انجیکشن لگانا، اس میں 2 گروپ ہیں۔ بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور بعض کہتے ہیں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے حالت روزہ میں، چونکہ روزے کا ٹوٹنا یہ ہوتا ہے جسم میں کوئی چیز اندر داخل کرنا، لہذا جب انجیکشن لگایا جائے گا چیز اندر داخل ہوگی، تو بعض علماء کرام کہتے ہیں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن احتیاط یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ بغیر انجیکشن کے اپنا روزہ پورا کر سکتا ہے، بغیر انجیکشن کے اپنا روزہ پورا کر سکتا ہے، تو پھر اس شخص کو چاہیے کہ وہ روزہ نہ لگوائے۔ لیکن اگر ایسا شخص ہے کہ وہ روزہ نہیں پورا کر سکتا، جیسے ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا کہ اگر آپ انجیکشن نہیں لگواؤ گے تو روزہ مکمل نہیں ہو سکتا، آپ کو توڑنا پڑے گا، تو ایسی صورتحال میں پھر علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، وہ انجیکشن لگوا سکتا ہے۔ تو بامر مجبوری انجیکشن لگوانا جائز ہوگا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے کے حوالے سے مفتی صاحب سے ہماری گفتگو جاری و ساری ہے، انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا، بریک سے قبل میں آپ کے نعت سناؤں گا اور اسی کے ساتھ ہم جائیں گے بریک پر، اور بریک سے واپسی پر انشاءاللہ جو ہمارا رمضان کے حوالے سے، روزوں کے حوالے سے مسائل کی جو گفتگو علامہ صاحب سے جاری و ساری ہے، اس گفتگو کو ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ ایک بریک کے بعد نعت سناتا ہوں اور اسی کے ساتھ ہم جائیں گے بریک پر۔ کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، ہوں جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، وہاں کیا جو دو کرم ہے شہمت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے، ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا
عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا۔ Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو اپنی خصوصی ٹرانسمیشن نور رمضان میں خوش آمدید کہیں گے۔ بریک میں جانے سے قبل جو گفتگو کا سلسلہ روزے کے مسائل کے حوالے سے جاری تھا، اس گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، اور اس سے قبل ہمارے کو جوائن کیا ہے عالم اسلام کے مشہور و معروف ثنا خواہ جناب سید ریحان قادری صاحب نے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ریحان بھائی کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر، آپ کیسے ہیں؟ باور بھائی ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے؟ انشاءاللہ ریحان بھائی سے ہم نعتیں سنیں گے۔ اس سے قبل جو گفتگو سلسلہ ہمارا حضرت علامہ مولانا مفتی غلام گوست مدنی صاحب کے ساتھ جاری و ساری سا روزے کے مسائل کے حوالے سے، اس گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے چلتے ہیں۔ علامہ صاحب، روزے کی حالت میں دیکھا گیا ہے کہ کبھی کبھار جیسے گرمی ہے، بندے نے زیادہ کھا لیا ہو تو اس کو دن کے اندر اگر الٹی آ جائے، وومٹ ہو جائے، تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا، تو یہ بات کس قدر حقیقت ہے؟ دیکھیے، یاد رکھیے گا کہ الٹی سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اس میں یہ صورتحال یہ ہے کہ اگر جان بوجھ کے کوئی شخص الٹی کرتا ہے، چاہے تھوڑی سی بھی الٹی ہو، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، جان بوجھ کے کرے گا۔ لیکن اگر خود بخود الٹی آتی ہے، جیسے کہ بہت زیادہ سحری میں کھا لیا ہے اور بد ہضمی ہو گئی ہے، الٹی ہو گئی ہے، اب خود بخود ہوئی ہے، تو وہ الٹی چاہے قلیل ہو چاہے کثیر ہو، تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ گیا اور پھر وہ کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی شخص یہ کھانا پینا شروع کر دیتا ہے یہ سمجھ کر کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، تو ایسی صورتحال میں اس شخص کو قضا اور کفارہ دونوں دینا ہوگا۔ چلاؤ صاحب، روزے جان بوجھ کے توڑنے پر کفارہ کیا ہوتا ہے اور اس کے بدلے کتنے روزے رکھنے پڑتے ہیں، اس حوالے سے آپ بتائیں ہمارے ناظرین کو۔ دیکھیے، لوگ روزے تو رکھ لیتے ہیں بڑے شوق سے، لیکن درمیان میں پھر مکمل نہیں ہوتا تو وہ جان بوجھ کے روزہ توڑ دیتے ہیں۔ صحیح۔ تو یاد رکھیے کہ ایک روزہ توڑنے کا 60 روزے آپ کو مسلسل رکھنے ہوں گے۔ تو ایک روزہ آپ نے توڑا، پھر 60 مسلسل روزہ رکھنا، ایک روزہ نہیں رکھ پا رہے تو پھر 60 روزے کیسے رکھیں گے؟ جیسے یہ سنا ہے اگر بندہ 60 روزے نہ رکھ پائے تو اس کے علاوہ اتنے ہی کا کسی کو کھانا کھلا دے۔ جی 60 روزے اس نے مسلسل رکھنے ہیں۔ اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ 60 مسکینوں کو کھانا یہ ہے کہ جن کو صبح کھلایا ہے ان کو شام میں کھلانا ہے اور پیٹ بھر کے کھلانا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اس کو تھوڑا سا کھانا دیا اور کہا کہ میرا کفارہ ہو گیا، کفارہ پورا نہیں ہوگا، اس کا پیٹ مکمل بھر جائے گا، کفارہ مکمل ہوگا۔ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ تو علامہ صاحب یہ کتنے دن کھلانا ہے؟ ایک دن کھلانا ہے؟ یہ ایک دن کھلا دیں، 2 دن کھلا دیں، 3 دن کھلا دیں، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ جب 60 مسکین پورے ہو جائیں گے تو وہ روزے کا کفارہ مکمل ہو جائے گا۔ لیکن یہ اس صورت میں کھلانا ہے کہ اگر آپ روزے نہ رکھ سکتے ہوں،
سب سے پہلے آپ روزے رکھیں گے 60 مسلسل، اگر روزے رکھ سکتے ہیں تو، اگر نہیں رکھ سکتے تو پھر 60 مسکینوں کو آپ کھانا کھلائیں گے، آپ کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اچھا، یہ توڑنے پر بھی ہے اور نہ رکھنے پہ بھی یہی عمل ہے؟ توڑنے پر ہے، دیکھیں نہ رکھا تو وہ گناہ ہے، وہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن ایک رکھ کر آپ نے توڑ دیا تو رکھ کر توڑنا یہ بھی گناہ ہے، لیکن اس پر کفارہ ہے۔ جیسے مسلمانوں پر ہم پر 30 روزے فرض ہیں، تو 30 روزوں میں ابھی آپ نے توڑنے کا ذکر کیا اور بندے نہیں رکھتا، اس کو کوئی شرعی عذر نہیں ہے، پھر بھی اس نے روزہ نہیں رکھا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ اس نے روزہ نہیں رکھا ہے، نماز پڑھنا فرض ہے، انسان نماز نہیں پڑھتا تو گناہ ہے، اسی طرح روزہ کسی نے نہیں رکھا تو گناہ ہے بہت بڑا۔ لیکن ایک شخص روزہ رکھ لیتا ہے اور رکھ کر توڑ دیتا ہے، تو توڑا کیوں؟ آپ نے اللہ کا حکم مانا، اب یہ حکم مکمل نہیں کیا تھا، درمیان میں آگے اللہ تعالیٰ کے حکم عدولی کی، اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا اور آپ نے جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور سزا یہ سزا مقرر کی ہے کہ 60 مسلسل روزے رکھو، اگر یہ نہیں رکھ سکتے تو پھر 60 مسکینوں کو آپ کھانا کھلاؤ پیٹ بھر کے صبح اور شام۔ علامہ صاحب، جیسے کہ گرمی کا موسم ہے، ہیٹ ویو بھی چل رہی ہیں، گرمی زیادہ ہیں، تو بندے جیسے عام آدمی باہر کاروبار کے لیے جاتے ہیں، کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، ٹیمپریچر زیادہ ہو جائے اور روزہ برداشت نہ ہو رہا ہو پیاس سے، اور پیاس لگ رہی ہو اور بے ہوشی کی حالت ہو جائے، تو اس صورت میں بندے کو پانی پلایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اگر ایسی صورتحال ہوگی کہ ڈاکٹر یہ کہہ دیں کہ اس بندے کو روزہ توڑنا پڑے گا، اس کو پانی پلانا پڑے گا، اگر پانی نہیں پلائیں گے تو یہ مر جائے گا، انتقال ہو جائے گا، تو پھر ایسے شخص کو پانی پلایا جا سکتا ہے، اس پر کفارہ نہیں ہے، صحیح، اس کی قضا دینی پڑے گی، ایسا کوئی موقع آ جائے۔ لیکن بلا وجہ توڑ لینا، باہر نکلے تھوڑی سی گرمی لگی اور بندے نے کہا کہ یار شربت سامنے نظر آ رہا ہے مجھے، چلو جلدی سے میں ٹھنڈا پانی پی لوں، تو ایسی صورتحال میں اگر وہ اس طرح کا عمل کرے گا تو اسے قضا بھی دینی پڑے گی اور کفارہ دینا پڑے گا، یعنی کفارے کے 60 روزے اور ایک یہ قضا کا 61 روزے اس سے مسلسل رکھنے ہوں گے۔ اگر درمیان میں وہ پھر توڑے گا یا روزہ نہیں رکھے گا، دوبارہ اس کو دوبارہ گنتی شروع کرنی ہے، دوبارہ کنٹینیوس رکھنا ہے، اگر ایک بھی چھوڑا تو اس کو واپسی کنٹینیوس کرنا ہے، مسلسل روزے رکھنا ہے۔ صحیح ہے، یعنی کہ اس طریقے سے کفارہ نہیں ہے، اگر کفارہ بندے کی موت کی حالت ہو جائے، کچھ ہو جائے۔ جی اس میں کفارہ نہیں ہے، صرف قضا ہوگا۔ صحیح ہے۔ علامہ صاحب سے ہماری گفتگو جاری و ساری ہے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمارا گفتگو کا چلتا رہے گا، اور مسئلے مسائل بھی ہم ان سے پوچھیں گے۔ اب ہم جائیں گے نعت کی جانب، اس سے قبل علامہ صاحب بہت پیاری گفتگو فرما رہے تھے، اور ہمارے روزانہ کی بنیاد پر یہ ٹرانسمیشن نور رمضان جاری و ساری ہے، جس میں آپ روزانہ دیکھیں گے مختلف علماء کرام اور عالم اسلام کے مشہور معروف ثنا خواں جو بہت ہی پیاری انداز میں آپ سے گفتگو فرمائیں گے علم دین کی، اور آپ کو علم دین سکھائیں گے، وہ علم جو آپ ابھی تک سیکھ نہ پائے ہوں یا جس کے اندر آپ کو شک و شبہات ہو، انشاءاللہ اچھے طریقے سے سکھائیں گے۔ اور اب ہم جائیں گے نعت کی جانب۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عالم اسلام کے مشہور معروف ثنا خواں جناب سید ریحان قادری۔ سید ریحان قادری سے درخواست گزار ہوں کہ حضور پاک کی بارگاہ میں اپنی عقیدت پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلو علیہ۔ سب سے پہلے تو میں باور بھائی کا اور آپ کی پوری اس ٹیم کا بہت ہی مشکور و ممنون ہوں کہ اتنی خوبصورت نشست میں میری حاضر ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے،
صرف اللہ ان سے بڑا ہے، مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو، میرے معبود یہ التجا ہے، کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں، باب جبریل میرا پتہ ہے، کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں، باب جبریل میرا پتہ ہے، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا رتبہ بڑا ہے، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں سید ریحان قادری صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدتیں پیش فرما رہے تھے۔ ناظرین کرام، گفتگو کا سلسلہ ہمارا جاری و ساری ہے، یہاں پر وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، انشاءاللہ چند ہی لمحات میں بریک سے واپس آتے ہیں اور اپنے گفتگو کے سلسلے کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ Kaaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment, and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kaabafusion.com for more information. ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو اپنی خوبصورت ٹرانسمیشن عرہ رمضان میں خوش آمدید کہیں گے۔ بریک سے قبل آپ نے نعت سنی سید ریحان قادری کی، بہت ہی خوبصورت انداز میں نعت پیش فرمائی، اور اس سے قبل مفتی صاحب سے گفتگو کا سلسلہ روزوں کے مسائل کے حوالے سے جاری و ساری تھا۔ اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے چلتے ہیں اور اسی مسائل کے حوالے سے چند سوالات اور کریں گے مفتی صاحب سے۔ علامہ صاحب، روزے کی حالت میں دیکھا گیا ہے کہ جب افطار کا وقت قریب آتا ہے تو جو لوگ ہیں وہ افطار کا اہتمام بہت اچھی طریقے سے کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، لیکن افطار کرتے ہوئے فرض نماز نکل جاتی ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، بہت اہم سوال آپ نے کیا ہے، اور یہ ہماری اکثریت جو ہے وہ عوام کی وہ اس میں مبتلا ہے، یعنی نماز کی کوئی ہوش نہیں ہوتی، صرف افطاری کا انہیں ہوتا ہے کہ ہم افطاری پہلے کر لیں، اپنا پیٹ پہلے بھر لیں اور پھر بعد میں جا کے نماز کو ادا کریں۔ یاد رکھیے گا، نماز پڑھنا فرض ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ واجب ہے، اور افطاری کرنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ سنت ایک کھجور سے بھی ادا کی جا سکتی ہے، ایک کھجور کھائیں، افطار کر لی، افطار کرنے کے بعد پہلے نماز ادا کریں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، تاکہ وہاں جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ پورا ہو جائے، کیونکہ اللہ نے یہاں پہ لوگوں کو دعوت دی ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف۔
روزہ آپ نے رکھا ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، افطار کرنا یہ بھی آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، لیکن افطار ایک کھجور سے بھی کی جا سکتی ہے، پورا پیٹ بھرنا کوئی ضروری نہیں ہے، بعد میں آ کر آپ آرام سے اپنا کھانا کھائیں۔ لیکن ہماری عوام یہ سوچتی ہے کہ اگر ہم ابھی کھانا نہیں کھائیں گے تو بعد میں ہو سکتا ہے نماز پڑھ کے آئیں تو کوئی اور ہماری جگہ پر کھانا مکمل صاف کر لے، تو وہ پہلے چاہتے ہیں پہلے اپنا کھانا کھا لیں اور اس کے بعد جا کے نماز پڑھیں، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھجور اور پانی سے روزہ افطار فرمایا کرتے تھے، تو یہی اگر ہم بھی اپنا لیں عمل کے کھجور پانی سے روزہ افطار کر کے پہلے نماز ادا کریں، اس کے بعد آ کے افطار کریں یا کھانا کھائیں، تو اس میں کہ ہماری فرض نماز بھی ضائع نہیں ہوگی اور فرض کا بھی ثواب مل جائے گا اور جماعت کا بھی ثواب مل جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ علامہ صاحب ایک اور سوال دیکھنے میں آتا ہے کہ روزے کی حالت میں ناخن کاٹنا یا بال کاٹنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ایسے لوگوں میں کشمکش پائی جاتی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا بیان کریں گے ہمارے ناظرین کو؟ دیکھیے روزے کا مطلب یہ ہے کہ بغیر کھائے پیے آپ نے صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب پر رکے رہنا ہے، تو کھانے پینے سے آپ کا روزہ ٹوٹتا ہے یا کوئی چیز دوائی جیسے آپ نے جسم کے اندر داخل کی ہے اس سے روزہ ٹوٹے گا۔ اب اگر کوئی شخص ناخن کاٹتا ہے یا بال ترچواتا ہے یا اسی طرح نہاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یہاں پہ کوئی چیز اندر داخل نہیں ہوئی ہے بلکہ جسم کا ایک حصہ ہے جو آپ نے جدا کیا ہے، تو اس حصے کے جدا کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ آپ کا برقرار رہے گا۔ ضمناً یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی شخص آنکھ میں دوا ڈال دیتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ آنکھ کا تعلق حلق سے ہے، تو اگر کوئی دوا ڈالے گا تو اس کا حلق میں ذائقہ محسوس ہوگا، اسی طرح ناک میں دوا ڈالنے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اس میں سرما لگانے سے بعض عوام یہ سمجھتی ہے کہ سرما لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، کیونکہ سرما لگانا یہ سنت مبارکہ ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ثابت ہے کہ روزے کی حالت میں آپ نے سرما لگایا ہے، چاہے سرمے کا ذائقہ حلق میں محسوس ہو رہا۔ علامہ صاحب جیسے آپ نے ذکر کیا کہ آنکھ میں ڈالنے سے یا کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بحیثیت مجبوری اگر ڈالے بندہ، بامر مجبوری بھی ہو تب بھی آپ آنکھ میں دوا نہیں ڈال سکتے، اگر دوا ڈالیں گے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کے لیے آپ انتظار کریں افطار کا، کہ افطار ہو جائے اس کے بعد پھر آپ دوا اگر آنکھ میں ڈالنا چاہیں یا ناک میں ڈالنا چاہیں آپ ڈال سکتے ہیں، لیکن کان میں دوا وغیرہ ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اس لیے کہ کان کا تعلق حلق سے نہیں ہے۔ لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ کان کا پردہ نہ پھٹا ہو، اگر کان کا پردہ پھٹا ہوگا تو اس صورت میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اچھا علامہ صاحب آپ سے آخری سوال لوں گا کہ روزے کی حالت میں پرفیوم یا باڈی اسپرے لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، باڈی اسپرے لگائیں یا آپ عطر کا استعمال کریں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہاں اگر اگربتی جل رہی ہے تو اس کی خوشبو اگر آپ اس کا دھواں اگر آپ جان بوجھ کر اندر لے جانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس صورت میں روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا اور اس روزے کی قضا آپ کو ادا کرنی ہوگی، کفارہ آپ پر اب بھی نہیں ہوگا۔ جیسا کہ ناظرین کرام آپ نے دیکھا بہت ہی خوبصورت اور احسن انداز میں مفتی غلام غوث مدنی صاحب نے اپنے اظہار خیال فرمایا، روزے کے مسائل کے حوالے سے ہمارے کو سکھایا، اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو اس پروگرام سے کافی کچھ چیزیں سیکھنے کو ملی ہوں گی۔ انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ، تیسرے روزے کی افطاری کے ساتھ، جس میں ہمارے نئے مہمان ہوں گے، نئے نعت خواں ہوں گے انشاءاللہ۔ اور آپ کا شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب کہ آپ تشریف لائے، ریحان بھائی آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ آپ ہماری ٹرانسمیشن میں تشریف لائے۔ ناظرین کرام یہاں وقت ہوا ہے ہمارے اختتام کی جانب جائیں گے ہم سرکار کی ثنا کے ساتھ، اور انشاءاللہ کل ملتے ہیں افطار کے ساتھ نور رمضان ٹرانسمیشن میں۔ سید ریحان قادری صاحب آپ کی طرف پیش فرمائیں۔
Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.